मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, मसीही वर्सेस शागिर्द, क्रिश्चियन वर्सेस डिसाइपल। आज हम बात करेंगे कि जो मसीही लफ्ज़ है और शागिर्द लफ्ज़, ये बाइबल में हमारे लिए इस्तेमाल कब कब हुआ और किस लिए इस्तेमाल हुआ। मसीही लफ्ज़ की बात करते हैं। पहले जो मसीही लफ्ज़ है, आपको पता है कि यीशु मसीह तकरीबन 33.5 साल इस ज़मीन पर गुजारे और उन 33.5 सालों में कभी भी यीशु मसीह ने लफ्ज़ मसीही इस्तेमाल नहीं किया कि आपको मसीह करने आया हूँ, आपको मसीह करने आया हूँ, किसी को नहीं कहा। फिर शागिर्द जिंदगी गुजार गए, उन्होंने भी कभी कहीं नहीं कहा कि आप मसीही हो, मसीही हो, मसीही हो, मसीही हो, ऐसा नहीं कहा। शागिर्दों ने भी नहीं तालीम दी, यीशु मसीह ने दी। ये लफ्ज़ मसीही का आगाज़ क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में बातचीत करते हैं। जो मसीही लफ्ज़ है, इसका आगाज़ क्रिश्चियन लफ्ज़ जो है, इमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर हुआ। और इसका जो आगाज़ करने वाला था वो गैर कौम के लोग थे। उन्होंने जो उस वक़्त के शागिर्द थे, जब अंताकिया के अंदर वो ज़िंदगी गुजारे थे, अंताकिया के अंदर थे, तो वहाँ पे रसूल पहली दफ़ा मसीह कहलाते हैं। और ये गैर कौम की तरफ से उनको ये लक़ब मिला था, ना कि यीशु मसीह की तरफ से, ना कि शागिर्दों की तरफ से। ये लक़ब गैर कौम की तरफ से मिला था। अब मिला क्यों था, इस पे बात करते हैं। उनका तमस्कर उड़ाया गया था, उनको टीज किया गया था। टीज किस बात पे किया गया था? टीज इस बात पे किया गया था कि जो शागिर्द थे वो तालीम देते थे कि यीशु मसीह आया, सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा आसमान पर चला गया। आपको एक वाकया याद होगा, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो वहां पे जो सरदार कायन थे, उन्होंने कुछ पैसे दे के वहां पे जो कब्र पे रखवाली कर रहे थे, चौकीदार जो गार्ड वहां पे खड़े किए थे, उनको कुछ पैसे देके ये खबर मशहूर करवाई थी कि शागिर्द आए और कब्र में से लाश को चुरा के ले गए थे। अब यहां पे क्या किया, वो उन लोगों के पास जो खबर पहुंची थी यही पहुंची कि अच्छा शागिर्दों ने खबर उसको तो चुरा लिया है। लेकिन अब यहां पे जो मुनादी कर थे वो कह रहे थे कि यीशु मसीह मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए उन्होंने उनको तमस्कर उड़ा के उनका नाम उसको फिरके, उनको कहा कि आप भी एक अलग फिरका हो, अब से तुम मसीही हो। उनको मसीही का इमाल की किताब पहली दफ़ा 11वें बाब की 26वीं आयत के अंदर जिक्र आया मसीह का। दूसरी दफ़ा इमाल ही की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत में अगरपा बादशाह की तरफ से गैर कौम की तरफ से, गैर कौम का जो बादशाह था उसकी तरफ से पौलुस रसूल को यह मिलता है लफ्ज़ मसीही। क्या कहते हैं? अगरबा बादशाह के पास जब पौलुस रसूल होता है तो वहां पे पौलुस रसूल पे मुकदमा चल रहा था। तो अगर पौलुस रसूल जब मुकदमे की वहां पे मुकदमा बता रहे होते हैं तो वो कहता है कि शरीयत के बारे में भी तू वाकिफ है, नबियों के बारे में तू वाकिफ है, नबियों की तालीम के बारे में वाकिफ है। तो वहां पे पौलुस रसूल उसको जब ये बता रहे थे तो अगरबा बादशाह 26वीं आयत के अंदर 28वें आयत के अंदर 26वें बाब की 28वीं आयत के अंदर कहता है कि तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है। वहां पे वो लफ्ज़ मसीह दूसरी दफा इस्तेमाल हुआ। तीसरी दफा जब इस्तेमाल हुआ, ये पहला पतरस का आम खत चौथा बाब 16वीं आयत, वहां पे लफ्ज़ शागिर्द इस्तेमाल हुआ। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? शागिर्द, मसीह। तीसरी दफा मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब तीसरी दफा वहां पे मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल पतरस क्यों करता है, मैं बताता हूं। पतरस उस वक्त में, क्योंकि मसीही लफ्ज़ जो था वो उनको छेड़ा जाता था, मसीही 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 ऐसे छेड़ते थे, उनको तमस्कुर उड़ाते थे। जैसे आज के दौर में क्रिश्चियंस को चूड़ा कह के बुलाते हैं, आज के दौर में कराची वाली साइड में भंगी कह के बुलाते हैं, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हर शहर के अंदर कुछ अलग तरीके से नाम रखे हुए हैं क्रिश्चियंस के। तो चूड़ा भी कहते हैं, इंडिया के अंदर भी ऐसा है, जो छोटी जात का लोग हैं, जो छोटे कमतर समझे जाते हैं, उनको कहते हैं ये चूड़े। और वहां पे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, उस वक्त में मसीही क्यों कहते थे कि उनको छोटा समझते, वो समझते ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बेवकूफ़ी वाली बात कौन सी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बावजूद सलीब पर मर गया। ये बेवकूफ़ी की बात है। कहते हैं कि खुदा अपने बेटे को क्यों नहीं बचा सका? क्या खुदा के पास इख्तियार नहीं है? खुदा के पास कुदरत नहीं है? हाँ जी, खुदा के पास कुदरत है, इख्तियार है, लेकिन उसने अपनी कामिल मोहब्बत को जाहिर करने के लिए यीशु मसीह को सलीब पर मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? अपनी कामिल मोहब्बत को जाहिर करने के लिए। कामिल मोहब्बत क्या थी? क्योंकि मैंने और आपने शरीयत को तोड़ा है। हमने शरीयत के अंदर लिखा दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, कत्ल के बदले कत्ल, ज़िना ना करो तो संसार किया जाएगा। मतलब ये वहां पे शरीयत के अंदर की बात है। लेकिन मैंने और आपने शरीयत को तोड़ा है, हमने हुक्मों को तोड़ा है, खुदा के पाक हुक्मों को तोड़ा है। पाक हुक्मों को तोड़ने की वजह से हम सजा के हकदार हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वो सजा जो मैं और आप डिजर्व करते थे, जो जहन्नम मैं और आप डिजर्व करते थे, वो यीशु मसीह ने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पर जान देकर
آپ کے لیے میرے لیے صلیب پر جان دے دی اور وہ سزا جو ہے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور مجھے اور آپ کو معاف کر دیا, مجھے اور آپ کو بچا لیا, مجھے اور آپ کو رہائی دے دی. اسی لیے یسوع مسیح صلیب پر مر گئے کامل محبت کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کامل محبت کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, اسی لیے تمہاری خاطر صلیب پر جان دے رہا ہوں. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی میری اور آپ کی نجات کے لیے, رہائی کے لیے, مخلصی کے لیے, آزادی کے لیے, بحالی کے لیے, شادمانی کے لیے, ہماری رہائی کے لیے. یسوع مسیح نے اس لیے صلیب پر جان دی. اسی لیے خدا نے الاؤ کیا کہ یسوع مسیح صلیب پر جان دے دے. اسی لیے وہ جسم لے کر زمین پر آ گیا تاکہ میری اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دے دے. لفظ مسیحی 3 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے. میں نے کیوں یہ بات کی کہ آج بھی ہماری جو غیر قوم کی طرف سے ہمیں تانا ملتا ہے کہ تمسکر اڑایا جاتا ہے اس بات پہ, اسپیشلی ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, یار یسوع مسیح اگر خدا کا بیٹا ہے تو کیسے خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مرنے دے دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس دور کی بات نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو پتہ ہے یہودی جو تھے ان کے نزدیک صلیب والی بات ٹھوکر کا باعث تھی, اور اس وقت میں جو یونانی لوگ تھے وہ حکمت کی تلاش میں رہتے تھے, ہمیشہ نئی نئی باتیں تلاش کرتے تھے. وہ لوگوں کے نزدیک صلیب کا پیغام بیوقوفی تھا. یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور یونانیوں کے نزدیک بیوقوفی. ستوکی فیلسوفی جو تھے ان کے نزدیک بھی یہ ایک احمقانہ بات تھی. یہ مطلب اتنی بڑی بات مطلب یہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی, ان کے لیے یہ بیوقوفی والی بات تھی, کوڑا کرکٹ تھا ان کے لیے. اگر آپ کرنتھیوں کا پہلا خط پڑھیں تو وہاں پہ پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر پالوس رسول کہتا بھی ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, اس کے لیے قربان ہوا, دفن ہوا, اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا وہ جہنم میں جائے گا, اس کے پاس دوزخ ہے, صرف اور صرف دوزخ, اس کے لیے دوزخ انتظار کر رہی ہے. لفظ مسیحی بائبل میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور شاگرد, یسوع مسیح نے جب تعلیم دی تو وہاں پہ شاگرد بنائے نہ کہ مسیح بنائے. شاگردوں نے بھی جب تعلیم دی, اعمال کی کتاب 14واں باب پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اعمال کی کتاب 14ویں باب کے اندر میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اعمال کی کتاب 14واں باب اور اس کی اعمال کی کتاب 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے, اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو, اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. یہاں پہ شاگرد بھی شاگردوں کے دلوں کو کس طرح مضبوط کرتے, شاگردوں کے دلوں کو, یہاں پھر بھائیوں کے دلوں کو, یہاں پہ مسیحی نہیں لکھا, مسیحیوں کا لفظ نہیں لکھا, مسیحیوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے. یسوع مسیح نے بھی کہا جا کے ساری قوموں کو شاگرد بناؤ نہ کہ مسیحی بناؤ. پطرس اپنے خط میں کیوں لکھتا ہے مسیحی کا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر اس نام کی خاطر آپ کو دکھ ملے تو فخر کی بات سمجھو. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ مسیحی ہو تو آپ کہو میں مسیحی ہوں, لیکن پتہ ہے کون سا, وہ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اس یسوع پر ایمان رکھتا ہوں, میں وہ والا مسیحی ہوں. جب آپ اس ایمان کا اقرار کریں گے تو جو آپ کا اپوننٹ ہے جس کے سامنے آپ اقرار کریں گے وہ آپ سے کہے گا اچھا تو پھر خدا کیوں نہیں بچا سکا اپنے بیٹے کو, یہ سوال لازمی کرے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامل محبت کو ثابت کرنے کے لیے, کامل محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے لیے دنیا کے لیے صلیب پر جان دے دی. اب بات مسیحی اور شاگرد کی ہے. ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا نہیں ہے, دفن نہیں ہوا, تیسرے دن جی اٹھایا نہیں ہے, وہ جو تھا اس کی صورت بدل گئی تھی. اگر آپ کو پتا ہو تو پتہ ہے ابن عباس کی تفسیر کے اندر سورہ النساء 4 آیت جو ہے 157 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے نا عربی کے اندر, وما قتلوا وما صلبوا, اس کو قتل نہیں کیا گیا اور اس کو صلیب نہیں دی گئی. اب پتہ ہے وہاں پہ کس سے بات ہو رہی ہے, وہاں پہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. اس کانٹیکسٹ کو جب پڑھیں گے نا, اس سورہ کی جو کانٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اندر یہ بات یہودیوں سے ہو رہی ہے, وہاں پہ رومیوں سے نہیں کی جا رہی. مصلوب کس نے کیا تھا اس وقت میں, روم کی حکومت نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا. اس کے لیے میں نان کرسچن جو ہسٹورین ہے ان کا بھی ایویڈنس دوں گا. ہسٹری کے اندر یہ باتیں رقم ہیں, لکھی ہوئی ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر مرا. لیکن وہاں پہ اگر آپ یہی سورہ کی آیت پڑھیں, سورہ النساء
4 سورہ 157 ورس کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ قتل نہیں کیا. جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو ابن عباس کی تفسیر میں پتہ کس کا نام لکھا ہے؟ یہودا اسکریوتی کا. لیکن جب آپ ابن کثیر کی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پتہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ جو ٹائٹنس اس وقت میں سپاہی تھا نا وہاں پہ, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, جس نے یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا تھا, اس کا نام لکھا ہے. سو آپ خود ہی بتائیے کہ ایک جگہ پہ یہودا کا نام, ایک جگہ پہ ٹائٹنس کا نام. میں کون سی بات مانوں, آپ کون سی بات مانیں گے؟ لیکن بائبل یہ بات بار بار کر کے, متی کی انجیل, مرکس کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل, پرانا عہد نامہ یہ بات کر رہا ہے کہ یسوع مسیح آئے گا, مرے گا, دفن ہوگا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. نیا عہد نامہ بھی یہ بات پر پورا اترا. یسوع مسیح کی تعلیم میں یسوع مسیح کا خود بیان موجود ہے کہ میں مروں گا, میں دکھ اٹھاؤں گا, ابن آدم دکھ اٹھائے گا. یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ دکھ اٹھائے گا, ابن آدم دکھ اٹھائے گا. سو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی. سو ابھی ایک جیوش ہسٹورین ہے, آپ کو پتا ہے یہودی لوگ جو ہے وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ مسیح آ گیا, یسوع مسیح آ گیا. لیکن جو یسوع مسیح ہے اس کے بارے میں فلیویس جوزفس جو ہے یہ یہودی مورخ ہے, یہودی رائٹر ہے. اس نے اپنی ایک رائٹنگ کے اندر, ایک کتاب کے اندر, دا انکویٹیز آف جیوز, اس کے اندر, اس بک کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یسوع مسیح نامی ایک شخص تھا, اور مریم کا, اس کی ماں مریم کا بھی ذکر ہے. اس نے کہا کہ یسوع مسیح نامی ایک شخص تھا. اس نے کیا کیا, یسوع مسیح نے جو پینتوس پلاطوس تھا اس کی حکومت چلی, پینتوس پلاطوس روم کی حکومت میں یسوع مسیح نامی ایک شخص کو صلیب پر لٹکایا گیا, پھر وہ دفن ہوا, پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب دوسرا جو ہسٹورین ہے اس کا نام ہے ٹیکٹس, جو رومن امپائر تھی اس وقت میں, وہاں پہ ایک ہسٹورین تھا جس کا نام تھا ٹیکٹس. یہ تقریباً 110 AD کی بات ہے, 110 AD کی بات ہے. اس کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی, دا اینلز. اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ پینتوس پلاطوس کی حکومت کے اندر یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی. یہ نان کرسچن ہسٹورین لٹریچر کی میں بات کر رہا ہوں. میں ابھی متی کی انجیل, مرکس کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل کی بات نہیں کر رہا, یا میں خطوط کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں نان کرسچن ہسٹورین کی بات کر رہا ہوں. سو وہاں پہ بھی یسوع مسیح نے لکھا کہ صلیب پر جان دی, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو متی کی انجیل اس بارے میں آپ کو شواہد دیتی ہے, مرکس کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل اس بات کی شواہد دیتی ہے کہ یسوع مسیح مرا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, زندہ آسمان پر چلا گیا. ابھی واپس آنے کو ہے آپ کی اور میری عدالت کرنے کے لیے. پھر آپ کو انکریج کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسیحی ہو تو آپ کو, ہاں میں وہ والا مسیحی ہوں جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر مرا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. پورا ایمان کا اقرار کریں, صرف یہ نہ کہ ہاں میں مسیحی ہوں, کیونکہ مسیحی کئی قسم کے نا, شراب پینے والا بھی مسیحی ہے, نشہ کرنے والا بھی مسیحی ہے, اور بھی کئی قسم کے مسیحی ہیں. میں صرف ان کے مطلب ڈیٹیل بھی نہیں جا رہا کہ کتنے قسم کے مسیحی ہیں, لیکن بتا رہا ہوں کہ بہت سے مسیحی ہیں. سو اس لیے آپ اس کو بتائیں کہ میں کون سا مسیحی ہوں, وہ مسیح جو اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر مرا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور فضل بخشے کہ ہم سب حقیقی شاگرد, یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد کی طرح زندگی گزاریں, کیونکہ یسوع مسیح نے شاگرد بنائے, مسیحی نہیں بنائے. یسوع مسیح نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ بیان دیا کہ جا کے ساری قوموں کو شاگرد نہ. یسوع مسیح نے شاگردوں نے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں, شاگردوں نے بھی ہمیشہ یہی بات کی کہ کے شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے. اگر آپ شاگردوں کے لیے بھی ریفرنس مانگتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی دے دیتا ہوں. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر پالوس رسول پطرس کو ڈانٹتے ہیں. اس کو کہتے ہیں باوجود تو یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے. وہاں پہ پطرس کو جو الفاظ استعمال ہے وہ یہودی تھا, مسیحی نہیں تھا, کیونکہ وہ یہودی تھا, بائی برتھ وہ یہودی تھا پطرس جو تھا. پھر سمرنا کے چرچ کو جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی سمرنا کے چرچ کو جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ یسوع مسیح جب کلیسیا سے بات کر رہے ہیں یوحنا عارف کے ذریعے, تو وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کی جماعت سے ہیں, یہ نہیں کہا مسیحیوں کی جماعت سے ہیں. وہاں پہ لفظ کلیسیا سے کلام کر رہا ہے خدا, لیکن وہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, یہودیوں کی جماعت سے, مسیحیوں کی جماعت نہیں کہہ رہا. سو یہودیوں, مسیحی جو لفظ ہے یہ مذاق اڑایا گیا تھا, تمسخر اڑایا گیا تھا, تب ہمیں ملا تھا. یہ غیر قوم کی طرف سے ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا. اس وقت میں انطاکیہ کے اندر مذاق اڑایا گیا تھا. جیسے آج پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحیوں کو چوڑا کہتے ہیں نا, اس وقت میں ان کو وہاں پہ ان کا تمسخر اڑایا گیا تھا. سو خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں
اور شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس فضل کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا اور فضل دیا کہ ہم تیرے کلام کے باتوں کو سیکھ سکیں۔ خداوند ہمیں فضل بخش دے کہ ہم تیرے حقیقی شاگرد بنیں، اور وہ مسیحی جو اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح میری خاطر مرا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور یسوع مسیح تمہاری خاطر، دنیا کی خاطر، آپ سب کو بچانے کے لیے اس زمین پر آیا۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند جتنے لوگوں کے پاس یہ کلام پہنچے ان کی زندگی میں نجات کا کام کر، رہائی کا کام کر، اور فضل بخش دے کہ ساری قومیں تیرے پاس آ جائے اور تیری ورشپ کرے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے قادر، جلالی، محیب، اتم نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔